सर वो जो मैंने जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी बोले महाबारा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर वो जो मैंने ग्रुप में वो जो अभी एक वो शेयर किया है वाला हम यहज़नून वाला, अगर उसमें से कर ले। कर लेते हैं, उसमें कर लेते हैं, देखो कर लेते हैं उसमें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जरा पढ़ के सुनाइएगा महाबारा, जरा आराम आराम से। महाबारा आपका माइक बंद हो गया है या कनेक्शन चला गया? ओ सॉरी सर, वो म्यूट हो गया गलती से। जी जी। वही के लफ्जी माना खुफिया तौर पर जल्दी से इशारा करने के हैं। हाँ, इस्लाम में वही से मुराद वो पैगाम है जो अल्लाह ताला अपनी किसी नबी या रसूल की तरफ भेजता है। बस ये आपने देखा, दो माने आपको बता दी। लफ्जी मतलब होता है खुफिया इशारा करना, ये आपने लिखना है, ठीक है। लफ्जी मतलब वही का होता है खुफिया इशारा कर देना, या जल्दी से खुफिया इशारा कर देना, ठीक है। एक ये माना लिख लें लफ्जी। और इस्तिलाही माना जो है इसका वही का, वो क्या है कि वो पैगाम, वो मैसेज जो अल्लाह ताला अपने किसी नबी या रसूल की तरफ भेजता है, उसको वही बोलते हैं। इस्तिलाह में ये मतलब है, ठीक है। अच्छा जी, आगे। कुरान में लफ्ज वही के माने, कुरान मजीद में वही का लफ्ज कई मानों में आया है। नंबर एक, जबिल्लत, हाँ, इंस्टिंक्ट। कुरान में वही का लफ्ज हैवानात की जबिल्लत, इंस्टिंक्ट और फितरी तालीम के मानों में भी आया है। जैसा कि शहद की मक्खी के बारे में इरशाद हुआ है कि अल्लाह ताला ने उस पर वही की कि वो अपना घर बनाए और छत्तों में शहद तैयार करे। गोया ये कलाम उसकी फितरत में रख दिया। अल्लाह ताला का फरमान है कि वऔहा रब्बुका इलन नहली अनित तखिजी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारशून। और तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि तू पहाड़ों में, दरख्तों में और लोगों की बनाई हुई छतों में अपने घर यानी छत्ते बना। इल्हाम करना, अब आपने देखा, कुरान में वही कर। आपने क्या देखा कि पहला जो वही का मतलब है कुरान मजीद की रूह से, वो ये है कि फितरत में कोई बात रख देना, उसको वही कहेंगे, फितरत में रख देना। तो जैसे शहद के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने वही की, यानी उसकी फितरत में रखा कि तुमने कहाँ रहना है और शहद कैसे बनाना है। शाबाश जी। दूसरा मतलब? इल्हाम करना, कुरान में वही का लफ्ज इल्हाम करने के मानों में भी आया है। इल्हाम के माना है कोई बात किसी के दिल में डाल देना। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में इरशाद इलाही है कि वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्द अर्द ही। और हमने मूसा की माँ की तरफ वही की यानी इल्हाम किया कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। आप देखें, यहाँ पे क्लेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि जो खवातीन होती है उनमें कोई नबी नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने वही उनको भी की है। ये मूसा अलैहि सलाम की वालिदा की मिसाल है कि अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी। अब वही यहाँ पर इल्हाम कहलाता है, जो औलिया अल्लाह को होता है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से होता है, उसको इल्हाम बोलते हैं, इल्का भी बोलते हैं, इल्का। तो उसमें उम्मे मूसा है यहाँ पे। ईसा अलैहि सलाम के माँ के साथ भी अल्लाह ने बातें की हैं, उनकी भी वही फरमाई है। अब उनको भी वही फरमाई है, वो भी इल्हाम ही के मानों में आएगा। तो लेकिन ये अगर आप, ये तो हम ये किताबें बातें पढ़ रहे हैं, अगर आप तफसीर में जाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि बाज़ खवातीन इस दर्जे की हैं, इतनी दर्जे की है कि वो, यानी कि जो जो आदमी होते हैं उनसे उनका मकाम बहुत बुलंद हो जाता है। ये रिजाल है, रिजाल। वैसे तो रिजाल आदमियों को कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो राबिया बसरी टाइप की जो खवातीन होती है ना, ये मर्दों से भी दर्जा ऊपर ले जाती हैं। इनको रिजाल कहा जाता है, फिर ये रिजालुल्लाह है। अच्छा जी, तो सर यहाँ मगर हमने ये कैसे पता चलेगा, ये जी जी। कैसे पता चलेगा कि ये इल्हाम अल्लाह की तरफ से हो रहा है, मतलब जो दिल में आ रहा है। हाँ, अच्छी अच्छी बात की है आपने। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो इल्हाम हुआ है या जो ख्वाब आपको आया है रात को क्लियर, वो क्या शरीयत के मुताबिक है या नहीं। अगर शरीयत के मुताबिक है तो वो अल्लाह रसूल की तरफ से है, और अगर नहीं है तो फिर वो शैतान की तरफ से है, और उसका इतलाक आप पे होगा और किसी पे नहीं होगा। अच्छा जी, आगे पढ़ेगा। शैतानी वसवसा, कुरान मजीद में वही का लफ्ज शैतानी वसवसे के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि इरशाद हुआ। सर इसका खाली तर्जुमा पढ़ लूं। हाँ प्लीज प्लीज।
سر پھر اس لیے کہ جلدی میں زیر زبر کی غلطی ہو جائے گی ابھی. اچھا ہے نا، اچھا ہے، پڑھے پلیز. اور اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا. وہ شیطان ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے پرفریب باتیں سکھاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ بھی اپنے اولیاء کو وہی کرتا ہے، اور ان شیطان کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ اکثر لیڈرز ہوتے ہیں، لیڈرز، ٹھیک ہے، مشران ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، وہی نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے وسوسہ، اس کا نام ہے بس. رحمان کی طرف سے ہو غیر نبی کو تو ہم کہیں گے الہام، اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو وہ وسوسہ ہوتا ہے. شاباش، یہ ہم نے قرآن سے سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. جی آگے. اسکرین. ہاں، اشارہ کرنا. قرآن مجید میں وہی کا لفظ اشارہ کرنے کے معنوں میں بھی آیا ہے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اشارے سے ایک بات کہی. پھر وہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر لوگوں کی طرف آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو. ہاں، آپ نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان سے پہلے جو پیغمبر تھے عمران، حضرت عمران کے جو قوم تھی ان کی، وہ ان پہ ہنستی تھی کہ آپ کیسے جو ہے نا ہمیں خبریں دیتے ہیں، اور وہ وعدے کرتے ہیں جو پورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت عمران نے کہا تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا جو انقلابی پیغمبر ہوگا، لیکن وہ حضرت سیدہ مریم پیدا ہو گئی تو لوگ ہنستے تھے. تو زکریا علیہ السلام نے بھی ایک احتیاطاً ایک بات اللہ تعالیٰ سے مانگی، وہ یہی تھی کہ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے. تو یہی بات پھر ان کو اللہ پاک نے فرمائی کہ تم 3 دن نہیں بول پاؤ گے. ٹھیک ہے جی، اور یہی نشانی ہے تمہارے بیٹا ہونے کی، جو کہ عظیم پیغمبر ہیں یحییٰ علیہ السلام. تو وہ یہاں بھی جو معنی آیا ہے نا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، زکریا نے اپنی امتیوں کو وحی کی، اس وحی سے مراد اشارہ ہوگا. تو یہ ہمارے پاس چوتھا معنی آ گیا، اشارہ. جی، سر یہ اشارہ والی بات نہیں سمجھ آئی، اشارہ کرنا کیا مراد ہے؟ سے بات اشارہ کرنے میں اشارہ دینا؟ یہ اصل میں دیکھیے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہم لوگوں نے کہ وحی کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ تو اشارہ ہی تو ہوتا ہے. تو آپ کوئی بھی اشارہ کرتے ہیں، جیسے آنکھ کے ذریعے سے اشارہ کرنا، ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کرنا، یا خفیہ اشارہ جو کہ جلدی میں ہو، اس کو بھی وحی کہتے ہیں. تو یہ تو وحی کا لفظی مطلب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، وحی کا مطلب ہی اشارہ ہوتا ہے. اب وہ کس قسم کا ہوگا، ہم ویسے تو ڈرامے میں اور طرح سے دکھایا گیا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے اشارہ انہوں نے کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا اسی پہ ایمان ہے، تو وہ بتایا نا اشارہ کیسے ہم کرتے ہوتے ہیں. ہم آنکھ کے آبرو سے بھی اشارہ کرتے ہیں نا ہمارے لوگ، تو آبرو سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے، ہاتھ سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کسی سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اچھا جی. نبیوں اور رسولوں پر وحی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبیوں اور رسولوں کو کوئی پیغام بھیجنے کے معنوں میں بھی وحی کا لفظ آیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، جس طرح ہم نے نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی. ہاں، یہ ہے جو اصطلاحی وحی ہے، اصطلاحی معنوں میں جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو وہ اپنے پیغمبروں کو کرتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس کو وحی کہتے ہیں. یہ وہ 5 معنی آ گئے. اپنا محپارہ آپ نے اوپر لکھنا ہے وحی، اور اس کے نیچے نا ایسے اپنے 4 جو ہے نا 4 اس کے برانچز بنا کے نا آپ نے لکھنا ہے. ایک وحی یہ ہے جبلت، وہ لفظ ہے جبلت، فطرت، یعنی آپ فطرت بھی لکھ دو بریکٹ میں، پھر ایک فطرت ہے، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں. آپ نے یہ 5 نا ایک ہی ڈائگرام میں وہ اپنے کلرز میں لگا دینا ہے کہ یہ وحی کی جو ہے نا مختلف معانی ہے. یہ معانی ہم نے پڑھے ہیں قرآن مجید کے روح سے، ہم آگے نہیں جا رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، اچھا ذرا یہ بھی ذرا وحی کی اقسام پڑھ لیں ذرا. وحی کی اقسام. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ وحی کی ابتدا تین قسمیں ہوتی ہیں. وحی قلبی، اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. اس قسم میں نہ فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ اور حواس کا، لہٰذا اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں جاگزی ہو جاتی ہے. بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا. اچھا یہ دیکھیں اس میں یہ جو وحی کے اقسام پڑھ رہے ہیں تو اوپر انہوں نے نام لکھا ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری. یہ ہمارے اساتذہ میں سے بھی آتے ہیں. یہ مکتبہ دیوبند کا ایک خاصہ ہے کہ وہ اپنے
جو بڑے ہیں ان کا نام ضرور شیئر کر دیتے ہیں، یعنی وہ چیز بیان کرنے سے پہلے بھی نام بڑا ایک شیئر کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں گے یہ اکثر علماء دیوبندی کرتے ہیں، باقی جو ہے وہ نہیں کرتے. تو ہم ایک چیز اچھی ہے، لازم بات ہے، انور شاہ کشمیری صاحب وہ ویسے ہی بہت بڑا نام ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہی کی ابتداءً یعنی کہ شروع میں جو بڑی قسمیں ہیں نا، بڑی قسمیں وہ یہ ہیں، وہی قلبی کہ نبی پیغمبر کے دل میں بات ڈال دینا. یہ جرنل بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جرنل بات ہو رہی ہے. جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تھے، ان کو وہی قلبی ہوتی تھی کہ دل میں ایسی بات ڈال دینا کہ اس کو پکا یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ گئی. تو حضرت ابراہیم نے اپنے سگے بیٹے کو جو عزیز ترین تھا ان کو ذبح کرنے کا جو پیغام ان کو ملا تھا، وہ بھی ایسے وہی قلبی ہی تھی، اسی کی قسم میں سے ہے. تو یہ اتنے بڑے وہ ان کو یقین ہوتا ہے اس پہ. تو ایک ہے وہی قلبی، دوسرا کلام الہی. اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، اور اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے. یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے، جس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں. جو انبیاء اسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں. وہی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ قسم وہی کی تمام قسموں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا. اب دیکھیں نا، یہ جو قسمیں ہیں، یہ جو وہی ہوتی ہے کلام الہی، اللہ تعالیٰ سے کلام کر دینا. موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ اللہ سے کلام کرنا، وہ تو قرآن مجید میں ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک ہی ورب سے 2 دفعہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا جو ہے وہ بہت سارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بہت سارے باتیں کی ہیں. اور ہم نے کہا تھا تکلیمہ وہ مصدر ہے کہ وہ باب ہے جس میں کیا ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے اور تدریج ہوتی ہے. تو اللہ نے موسیٰ سے بہت ساری باتیں کی. اس طرح جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملاقات کی، اس میں بھی جو باتیں ہوئی وہ بھی وہی اسی قسم کی ہے، کلام الہی والی. یہ دوسری قسم بڑی ہوتی ہے. تیسری قسم کیا ہے؟ وہی ملکی سے ملکی ہے، نہیں، ملکی، وہی ملکی. اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے. پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام پہنچا دیتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اصلی صورت میں نظر آ جائے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. ہاں، آپ نے دیکھا نا کہ کبھی کبھی فرشتہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے سامنے آتا ہے، اور کبھی فرشتہ بھی نظر بھی نہیں آتا، کبھی آ جاتا ہے، کبھی انسانی شکل میں ہوتا ہے. فرشتوں کی یہ خاصیت ہے کہ فرشتے اپنی شکل بدل سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کے پر ہوتے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہے، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور بہت ساری صفات ہیں جس پہ ہمارا ایمان ہے قرآن کی روح سے. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان کی ڈیوٹی لگی ہے پیغمبروں کو وہی پہنچانے کی. تو مختلف اشکال میں وہ آتے ہیں، رسول اللہ کے پاس آئے ہیں. ہم نے ابھی یہ تو ہم نے جرنل پڑھا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وہی نازل ہوتی تھی، اس کی جو کیفیات ہوتی تھی، مختلف قسمیں تھی، وہ ہم ساری بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ تفصیل سے بیان کریں گے. جی یہ کیا فرمایا آگے؟ قرآن کریم نے وحی کی انہی تینوں قسموں کی طرف آیت ذیل میں اشارہ فرمایا ہے، اور کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے. اس آیت میں واحین دل میں بات ڈالنے سے مراد پہلی قسم یعنی وہی قلبی ہے، اور پردے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم یعنی کلام الہی، اور پیغامبر بھیجنے سے مراد تیسری قسم یعنی وہی ملکی ہے. اچھا، آپ نے دیکھا کہ ایک ہی آیت کا انہوں نے یہ سارا، ایک ہی آیت سے یہ سارا کچھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سورہ شعراء کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس سے لیا ہوا ہے. اب ہم نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا جس طرح کی وہی نازل ہوئی ہے وہ ہم انشاءاللہ اس میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ.
کہ مختلف طریقے کیسے تھے اور اس میں رسول اللہ کی کیفیت کیسے ہو جایا کرتی تھی، وہ ہم سارا کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اس میں۔ یہاں پہ ایک بات جو بتانا چاہ رہا تھا، ہاں وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ما کان لبشر، کسی بشر کی اتنی جرت نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کرے، الا وحین، یا تو وہ وحی کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے بات کی، یہ جو آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الناس، یہ جو رسول اللہ کو فرمایا نا کہ تم فرما دو، آگے فرمائیں، آپ فرما دیں، میں نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ آگے بڑھائیں، ان سے میں نے بات نہیں کرنی ڈائریکٹ، اور یہ جب لوگ بات کریں گے تو آپ کے وسیلے سے بات کریں گے۔ یہ جو قل ہے، قل اس کو ہم سند کہتے ہیں، سند ہے یہ، اور یہی پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے بات کرتا ہے۔ تو اللہ پاک بات کرتا ہے پیغمبر سے، اور پیغمبر آگے بندوں سے بات کرتا ہوتا ہے، تو پیغمبر درمیان میں ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے اوپر، اور نیچے جو ہے بندوں سے بھی ہوتا ہے۔ اس میں ہم پھر لوگ انشاءاللہ یہ وحی کے رسول اللہ پہ جو وحی کے طریقے ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھیں گے، سیدہ عائشہ کی حدیث کے روح سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کریں گے۔ مہاپارہ آپ نے ذرا اس کو ایک پیج میں ڈال دینا ہے، وحی کی جو تعریف ہے، لفظی معنی اس کا کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر وحی کی جو اقسام آپ کو 5 بتائی وہ والی، اور یہ جو ہم نے یہ 3 پڑھی ہیں اس آیت کی روح سے، اس کو بھی الگ لکھ لیں۔ ویسے نا اس کی برانچز جی بنا سر، دیں یا ایک ایک جملے میں لکھ لیں تاکہ ہمیں یاد رہ سکے۔ جی سر، مائنڈ میپ بنا دوں گی ہاں اس میں جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا ان بچوں کا سب کا، تو یہ پھر لازمی انشاءاللہ۔ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اس کو ذرا وحی کے اقسام پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر ہم دوبارہ جائیں گے قرآن کی تاریخ پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، میں جو آپ نے بھیجا ہے وہ ذرا دیکھتا ہوں ابھی 15 منٹ کے بعد۔ یہ ہے، یہ آپ نے بنایا ہے؟ نہیں سر، میں نے بنایا نہیں، یہ میں نے پنٹریسٹ سے لیا ہے۔ ہاں بہت اچھا ہے، یہ دیکھیں اس میں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ہم، یہ لکھا ہوا ہے من ہم، کون ہے وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، لا خوف علیہم، جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ کیا کیا ان لوگوں نے، صاحبان نے، یہ وہ لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں قرآن کی، دیکھو یار، اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسے بنیں کہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک ہی پیج پہ وہ سارے لوگ جمع کر دیے جن پہ نہ خوف ہوگا اور نہ ہی ان پہ کوئی جو ہے نا وہ غم ہوگا۔ تو یہاں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، میں خود ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، قلنا، ہم نے فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سارے لوگ اتر جاؤ یہاں زمین اس جنت سے، فإما یأتینکم منی ھدی، پر جب تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فالو کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پہ نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ لوگ کون لوگ ہیں جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے، اپنی غیرت کی، اپنے کلچر کی، اپنے انا کی اور برابری کی جو کرتے ہیں ہمارے لوگ۔ آپ کو اسلام بتاؤ کہ یار دیکھو اسلام تو یہ کہتا ہے، رسول اللہ کی سیرت تو یہ ہے یار کہ ہم نے معاف کر دینا ہے، یار معاف کر دو، نہیں اس نے میرے ساتھ جو کیا میں نہیں کر سکتا، میں نہیں۔ یعنی قرآن اور حدیث کو، پھر اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی انا کو آگے لے آتے ہیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے نا اسلام کی راہ میں جو مخالف آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، وہ ہماری انا ہے، انا، یہ انا کا جو بت ہے نا یہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا رسول اللہ نے، فرمایا حدیث پاک میں کہ جو میں لے کے آیا ہوں نا، جب تک تم اس کی اتباع نہیں کرو گے تم مومن نہیں بن سکتے۔ تو ہم نے اپنی باتوں کو چھوڑ کے نا رسول اللہ کی بات کو لے لینا ہے، اسی میں خیر ہے ہمارا، اور آپ انسان اچھے بن جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات سورہ بقرہ کی 262 نمبر آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، یہ بات اہم ہے احباب، اللہ کی راہ میں تو بہت خرچ کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یار، ایسے سخی لوگ ہیں نا کہ ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن کیا فرمایا پھر، فرمایا ثم لا یتبعون، پھر اس خرچ کرنے کے بعد وہ اتباع نہیں کرتے، ما انفقوا منن، جو وہ خرچ کر دیتے ہیں اس کے بعد احسان کرنا، من، اس پہ احسان جتلائے، ہاں جی کیسا رہا پھر، ہاں جی کما رہے ہو کہ نہیں، اور احسان، اس پہ احسان نہیں کرتے، من کا مطلب ہوتا ہے احسان نہیں کرتے صدقہ دینے کے بعد، ولا ازا، اور نہ ہی پھر اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ بس دو باتیں ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے بات کو، صدقہ خیرات کرنے کے بعد دو کام نہیں کرنے، ایک احسان نہیں جتلانا، ایک دوسرا اس کو تکلیف نہیں دینی۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
تو ان کے لیے اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس اجر ہے اصل میں، اور ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دوسری آیت تھی، آپ نے دیکھ لیا نا اس کو۔ مہپارا مہربانی کر کے یہ بھی آپ نے جو ہے نا مہربانی کرنی ہے، اس کو بھی آپ نے نا اردو میں ایک جملے میں لکھ دینا ہے، بس ایک جملے میں صرف۔ تیسری جی آیت سر، دیکھیں، سورہ انشاءاللہ۔ بقرہ کی 62 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول پہ، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے تھے، جو نصارہ ہو گئے تھے، اور سابئین جو ہے، سابئین کا مطلب سورج اور یہ چاند ستاروں کی پرستش کرنے والے۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا اس رسول کے منہ سے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا۔ تین اعمال بتا دیے اللہ نے۔ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ان کے دل میں آخرت کا خوف بھی ہوتا ہے، اور نیک اعمال کرتے ہیں، تین چیزیں بتا دیں، تو ان کے لیے بھی ان کے رب کے پاس اجر ہے اصل والا، اور ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے ساتھ والی آیت دیکھیں، سورہ بقرہ کی 274 نمبر آیت ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو رات میں اور دن میں، اللہ دن اور رات خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیةً، خفیہ طور پہ اور اعلانیہ طور پہ، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی 112 نمبر آیت ہے، بلا من اسلم وجہہ، اب ایک اور دیکھو جن پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن، وہ دیکھیں، بلا کیوں نہیں، من اسلم، جو اسلام لایا، جس نے سر تسلیم خم کر دیا، یا یہاں فرمایا وجہہ، اپنے چہرے کو پھیرا، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، وَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یار دیکھو، یعنی آپ اپنی دوستی میں، ویسے میں ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں، یا اپنی دوستی میں اور اپنے دشمنی میں، یعنی آپ اپنی محبت میں اور کینہ بغض رکھنے میں صرف اللہ کی طرف دیکھیں، اللہ کے لیے کرے کینہ بغض۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے، جو اللہ کے لیے دوستی کرے گا اور جو اللہ کے لیے بغض رکھے گا وہ مومن ہے اور اس کے لیے جنت ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں اسی آیت کی تفسیر ہے، یہ 112 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ تو یہ ہم نے اپنی انا کو نہیں دیکھنا، سب سے بڑا جو رکاوٹ میں نے دیکھی ہے زندگی میں وہ انا ہے، یہ بت ہے، بہت سارے بت ہیں ہمارے سامنے نا، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ ان میں سے ایک جو سب سے بڑا بت ہے وہ انا ہے، انا جو ہمارے آڑے آتی ہے، وہ یہاں پہ دوبارہ فرما دیا گیا کہ اپنے آپ کو نہ سر تسلیم خم کر دو اللہ کے حکم کے سامنے، اور اللہ کو سامنے دیکھو، بس یہ تو گنے چنے دن ہیں ہمارے یہاں گزر جانے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی 277 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہی فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کیا، پانچ گانا نمازیں تو پڑھ لیتا ہے بندہ، لیکن اس کے ساتھ جو باقی نمازیں ہیں اس کی بھی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ مہپارہ بڑی اچھی بات ہے یہاں پہ آمنا، جو لوگ نوافل کی قدر کرتے ہیں، جو لوگ مستحبات کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نوافل کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور ان کی سنتیں کبھی نہیں رہتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جو لوگ سنتوں کی پرواہ کرتے ہیں، اس کا دھیان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فرائض کو قضا نہیں کرتا، اس کا دھیان رکھتا ہے، اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، تو آپ لوگوں نے مستحبات اور نوافل کی طرف اس کو پکڑ کے رکھنا ہے آپ نے، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ باقی نمازیں کبھی آپ کی قضا نہیں کرے گا۔ جو لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں ایمان اور عمل صالح کے بعد، وآتوا الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کا اجر بھی ان کے رب کے پاس ہے، ان پہ بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی حزن ہوگا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارا ایک ہی صفحے پہ بنانا ہے یار، یہ تو اس کو فالو کرنے والی باتیں ہیں۔ آپ کو میں ایک اور بھی ایک جی سر۔ سورہ مومنون کی جو شروع کی آیتیں ہیں نا، 10 آیتیں ہیں، بس اس کو حفظ کر لیں اور اس پہ زندگی گزار دیں، بس سب کچھ بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ہم پڑھیں گے کسی دن، سورہ مومنون کی مجھے آپ نے یاد کرانا ہے، میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا۔ ہاں جی، سورہ آل عمران 170 نمبر آیت، فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین کا مطلب ہے خوش ہیں وہ لوگ، اپنی قبروں میں ہوتے ہیں فرحین،
خوش ہیں وہ شہداء اور وہ لوگ جو چلے گئے ہیں بما آتاہم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے من فضلہ اپنی فضل سے. جنت میں احباب کوئی نہیں جائے گا سوائے اللہ کے فضل سے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے سب کے سب. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا ہے، جتنا بھی عطا فرمایا ہے اور اچھا عطا فرمایا ہے، وہ اس پہ خوش ہیں. خوش رہیں احباب. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوشخبریاں پاتے ہیں بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وہ لوگ جو ان سے نہیں ملے ابھی تک، یعنی ان کی طرف سے صدقہ خیرات ایصال ثواب وغیرہ آتا ہے، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے مردہ احباب کے لیے، تو کیا کرتے ہیں ان کی طرف سے خوشیاں آتی ہیں ان کی طرف. من خلفہم، ہاں یہ آیت مجھے کلیئر نہیں ہے اب یہ اچھا من خلفہم بہم، من خلفہم یا ان کے پیچھے جو آ رہے ہیں، ایسا کچھ بنتا ہے مانا. تو کیا فرمایا الا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. اچھا جی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 یا بنی آدم اے بنی آدم اما یاتینکم رسلا منکم یقصون علیکم آیاتی. اے بنی آدم، بنی آدم انسانوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ، تمہاری طرف اگر میرا کوئی رسولوں میں سے کوئی رسول آئے جو تم پہ میری آیتوں کو تلاوت کرے، فمن اتقا تو جو ڈر گیا مجھ سے اور آگ سے بچ گیا، واصلح اور اصلاح فرمائی اس نے اپنی اصلاح کی اس نے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن. اپنی اصلاح کا عمل کبھی ختم نہ کریں احباب، مرتے دم تک ایسا کبھی نہ کہیں کہ میں پرفیکٹ ہو گیا، بالکل پورا ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. پیغمبر علیہ السلام نے بھی آخری سانس تک جو ہے اللہ کی تسبیح اور تحمید اور نماز قائم رکھی ہے ہمیشہ. اور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ آیا نا، ایک روشنی آئی اور کہا کہ عبدالقادر ہم تو اس سے راضی ہو گئے اور بس اب تم پہ نماز نہیں ہے، تم اب راضی خوش رہو، بس تم نے بڑی عبادت کر لی، بڑی جو ہے نا تم نے وہ کیا کہتے ہیں فاقے جھیل لیے، اب بس نہیں، اب بہت روزے رکھ لیے ہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان نے کہا یہ کیسے، میں تو بڑے بڑے ولیوں کو میں نے دھوکہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب پیغمبروں کو معاف نہیں ہے تو مجھے کیسے معاف ہو سکتا ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ان کی یہ بات. تو وہ شیطان نے کہا کہ عبدالقادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، ورنہ تو میں نے بڑے بڑے کو گمراہ کر دیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان تو لعنتی ہے، تو نے مجھ پہ پھر وار کر دیا میرے علم کا کہ میں بڑا عالم ہوں، حالانکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. تو وہ پھر غائب ہو گیا. تو ہم نے یہ میں جو نقطہ اس میں سے جو ہمیں ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کا عمل اور عبادت اور تزکیہ کا عمل ہم نے مرتے دم تک نہیں چھوڑنا. سورہ اعراف کی اس آیت سے ہمیں وہ یہ باتیں بھی ثابت ہو رہی ہے. سورہ زخرف یا عبادی اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم تم پہ آج کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. یہ میرے بندے یعنی کہ اللہ کے بندے ہم بن جائیں تب یہ ہوگا. ہمیں اللہ کا بندہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو بندہ کہہ کے بلایا ہے. پتہ ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ، عبدہ اس کا خاص بندہ ہے. دیکھو بندہ ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ کا بندہ بن جاؤ، بس اللہ کا بندہ. یہ بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنائے. یہ ورنہ تو اگر آپ کسی کے بندے بنتے ہیں نا، اگر لوگوں کے بندے بنتے ہیں نا، تو پھر آپ کو بہت ساروں کو سجدہ کرنا پڑے گا، بہت ساروں کو. تو ایک اللہ کے بندے بن جاؤ گے نا تو بس صرف جو ہے نا وہ اللہ ہی کا بندے رہو گے، اور وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ تم پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا. سورہ مائدہ سر المائدہ. جی جی سر اصل میں جو عبد لفظ ہے اس کا معنی تو غلام ہے نا، تو پھر غلام بنیں گے تو پھر ہاں تبھی بالکل کام بالکل. ہوگا. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت پیاری بات کی آپ نے. بالکل وہی بالکل یہ مان ہے. واہ. سورہ المائدہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، یہ وہی بات دوبارہ آ گئی جو ہم نے اوپر اس کا کیا ہے. سورہ بقرہ میں بھی یہی پڑھا ہم نے. سورہ آل اعراف کی دیکھیں 49 نمبر آیت ہے. اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ اچھا کیا یہ وہ لوگ تھے اقسمتم جو تقسیم کی تم نے میرے ان کے درمیان، ایسا کچھ بارے میں ہے. لا ینالہم اللہ برحمتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان تک نہیں پہنچیں گی. ادخلوا الجنت، پتہ نہیں اس کا ادھر دیکھنا پڑے گا یار. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا هم يحزن ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ جنتوں میں اور تم پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے. یہ ذرا اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، ذرا محپارہ ذرا نکال کے نا ایک دفعہ لکھ لو، پھر وہاں پہ ایک ہی جملے میں لکھ دینا بس.
जी सर। सूरह अल-अहकाफ, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, और बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर उसके बाद इस्तिकामत से उस पे जुड़े रहे। 2 रकात नवाफिल पढ़ते हैं लेकिन इस्तिकामत से पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो अच्छे हैं। और क्या फरमाया, सुम्मे उस अपने रब पे भरोसा किया और फिर इस्तिकामत से अल्लाह पे भरोसा किए रखे, किए रखे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पे कभी ना कोई खौफ आएगा और ना ही वो गमगीन होंगे। सूरह अल-अनआम, उसमें फरमाया वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हम रसूलों को नहीं भेजते लेकिन वो तो खुशखबरियां सुनाने वाले होते हैं और डराने वाले होते हैं। फमन आमन व असलहा, तो जो ईमान लाया उन पैगंबरों की जुबान से मेरे ऊपर, वो असलहा, और अपना इस्लाह किया, अपनी इस्लाह की और नेक बन गए, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना कोई उन पे खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। सूरह यूनुस, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक खबरदार सुन लो, बेशक जो मेरे औलिया अल्लाह है, जो मेरे दोस्त हैं, उन पे ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो औलिया अल्लाह के साथ निस्बत, ये भी याद रखें कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनकी निस्बत भी जो है वो आपको दोस्त बना देती है। दोस्तों के दोस्त दोस्त होते हैं। तो औलिया अल्लाह जो है यानी अल्लाह के दोस्त बन जाओ, अल्लाह के दोस्त बन जाओ यार, सारी दुनिया तुम्हारी दोस्त बन जाती है। पता नहीं, आप चाहे कहीं भी होंगे ना, लोग आपके दोस्त होंगे बस। ये बड़ा इसमें एक बहुत बड़ी बात है। तो औलिया अल्लाह पे भी, अल्लाह के दोस्तों पर, जैसे ऊपर आया ना मेरे बंदों पे, वहां बंदे हैं, यहाँ दोस्त बन जाते हैं। वो जो बंदे बन जाते हैं वो फिर दोस्त बन जाते हैं और उन पे ना कोई खौफ होता है और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाहुम्मा इजअलनी, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअलनी मुझे बना, अल्लाहुम्मा जअलना, हम ये कहा करेंगे अल्लाहुम्मा जअलना, या अल्लाह हमें बना दे इनमें से, व अहिब्बती मिनहुम, और मेरे जो जानने, मेरे जो मोहब्बत वाले हैं और मुहिब्बीन है, अल्लाह ताला उनको भी इनमें से बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छी आपने निकाले। ये देखे जरा, हार्ड हार्ड में निकाला करें ना जरा, ये जबर जेर वाजे हो। आपको तो पता है हमने कोर्स कितना कैसे पढ़ा है कि जबर जेर से फर्क आ जाता है ना, फाइल का, मफऊल का, तो वो जरा जी clear सर। ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल आपने वो आयत भी देख लेनी है और ये जरा इसका एक खुलासा बना के ना एक पेज पे, तो सवाब हो जाएगा आपको। बल्कि अगर आप चाहो तो आमना के साथ तकसीम कर दो इसको, काम को, तो फिर वो भी अच्छा रह जाएगा। ये भी अच्छी जी ठीक है सर, मैं प्लीज, इंशाल्लाह कर। इंशाल्लाह प्लीज इसको कर दे जरा बस में। बहुत शुक्रिया अहबाब आप सबके तशरीफ आवरी का, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। सलामत रहें, खुशबाश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।